अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। अभी थोड़ा देर पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया है कि ईरानी वफद मुज़ाकरत के लिए वज़ीर ख़ारजा जो कराची साहब हैं उनकी ज़ेर कमान इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। सदर ट्रंप ने 2 दिन पहले जुम्मे के दिन के लिए कहा था कि शायद जुम्मे को कुछ मुज़ाकरात हो जाएं। उसके दौरान आपने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। चेंजेस आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर रहती हैं, दोनों ममालिक जो एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं, तो इस किस्म के बयान जो हैं वो देने भी ज़रूरी होते हैं। रिटेलिएशन भी होती है, दबाव बढ़ाने की एक स्ट्रेटजी भी होती है। लेकिन इसमें साथ ही एक बात जो सदर ट्रंप ने कल कही थी, आज बिल्कुल ही उसका उन्होंने यू टर्न लिया। कल उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि हम ईरान के ऊपर एटमी हमला करें। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ख्याल बुरा नहीं है कि अगर अमेरिका को या मिडल ईस्ट के मुसलमानों को बचाना हो तो ये कोई ख्याल बुरा नहीं है, यानी एटमी हमले का। सिचुएशन ये है कि दोनों ही ममालिक इस किस्म का बयान दे रहे हैं। कल ईरान ने अमेरिका के 2 जहाज़ पकड़े थे, जो आज अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जहाज़ हमारे नहीं हैं। और आपने हरमुज़ की बंदिश के बाद जो रूस ने इस पानियों के ऊपर अपना एक नाका लगाया हुआ है, वो अब पूरी दुनिया के लिए आज उन्होंने जो वज़ीर दफ़ा हैं या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं, जो जंगों के फोर्सेस के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि ये तमाम दुनिया के लिए नाका है और जहाँ जहाँ हमारा बस चलेगा हम करेंगे। यही हमारे लिए एक ज़्यादा बारगेनिंग स्ट्रेटजी और पावर है। इस पर हमने बात करनी है कि एक्चुअल मुज़ाकरा तो हम पहले कहते थे कि हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लोग आमने सामने बैठें। ख्याल अच्छा किया जा सकता है कि इस्लामाबाद काफ़ी दिनों से बंद है और लोग बड़े परेशान हैं, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए कल अगर कोई वजह बन जाती है तो इस दुनिया के लिए खुशगवार बात होगी और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया मुआशी तौर पर सुख का सांस लेगी। जिन लोगों की डिपेंडेंट आपने हरमुज़ या समुद्रों में तेल की आमदरफ्त पर है, स्टॉक एक्सचेंज है, इन्वेस्टमेंट है, टूरिज़म है, ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं। दूसरा हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने सोलर पर भी टैक्स लगा दिया, कोई नेपरा उसकी मंजूरी देगा। हुकूमत को जाने क्यों इस किस्म की ही चीज़ों की बड़ी पड़ी रहती है कि कोई ऐसा लम्हा नहीं जाने देना जहाँ आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। नहीं, सूरज खुदा का है, लोगों ने पैसे भरे हैं, उन्होंने बिजली के सताए हुए IPPs के भत्ताखोरों से बचने के लिए एक सोलर लगाया था, उस पर भी हुकूमत की नज़र करम पड़ गई है। कई दफ़ा हमने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। यानी जिस तरह किसी आदमी ऐसे मुल्क में रह रहा हो कि जहाँ उसका बस ना चलता हो तो वो कोई भत्ता दे रहा हो कि या कोई इसके किस्म के टैक्स से नंबर 1 LNG हम ले नहीं रहे, लेकिन 15 जो है वो आपको पता है कि $1 मिलियन हम पर मंथ दे रहे हैं। IPP बिजली पूरी हम नहीं दे रहे, लेकिन पूरी दे रहे हैं। इस पर पाकिस्तान में जो कवानीन है, जिस पर रियासत आवाम के लिए कवानीन बनाती है या रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो है जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह है। तो वो दें या ना दें, लेकिन ये है कि GST और इस किस्म के टैक्सेस देने। मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी इस किस्म की कैपेसिटी जो है वो पेमेंट कर रहा है, चाहे वो इससे इस्तेफ़ादा कर रहा हो या ना हो। और दूसरे मौजू पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा तौर पर फैलती जा रही है। हुकूमत भी अपना हिस्सा उसमें डालने से बाज नहीं आती। कल परसों ही तकरीबन 1.5 लाख जो लोग हैं उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से साथ हैं हमारे साथ मौजूद मंसूरी साहब और ख्वाजा हसन साहब हैं जी। हाँ, आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब, मैं ही नाम लिया था। तो चलो मंजूर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये पीपल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, बड़े सीनियर हैं। तो मंसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ज़रा ये बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ज़रा ये बताइए कि आप अमेरिका में बैठ के क्या गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अब टॉक ऑफ द टाउन बात हो गई है कि सदर ट्रंप हर आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कुछ, इसको छोड़ देते हैं। व्हाट विल हैपन टुमारो? देखिए, जैसे आपने भी अर्ज किया इकबाल साहब के इराक़ची जो हैं वो आज पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन अमरीकी वफद की जानिब से अभी तक कोई ये बयान नहीं आया कि वो भी इस में मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं।
عراقچی صاحب جو ہیں ایران کے وزیر خارجہ، وہ نہ صرف پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ عمان اور رشیا بھی جائیں گے. وہ مذاکرات کر رہے ہیں ریجنل اس کے اوپر. تو ابھی جو ہے وہ یہ کلیئر نہیں ہے. ٹرمپ کی جانب سے آپ کو جیسے یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کو جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں نیگوشیشن یا مذاکرات ہوں گے، اور اس سے پہلے وہ ٹیوزڈے کو جو ابھی گزرا ہے، یہ 21 تاریخ تھی یا 22 تاریخ تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مذاکرات کے لیے ہماری ٹیم جا رہی ہے. بلکہ یہاں تک کہ جو جے ڈی وانس کا جو طیارہ ہے ایئر فورس 2، وہ پیر کی رات بالکل تیار کھڑا تھا، اور وہ بالکل تیار تھے منگل کی صبح اسلام آباد آ کر اور مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن ایران کی جانب سے مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی گئی، بلکہ ایران نے جو ہے وہ اس کو منع کیا کہ ہم یہاں پر نہیں آ رہے اسلام آباد. تو پھر وہ جو ہے وہ کینسل ہوا، اس کے بعد پھر جمعے کا ہوا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے اب تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، کیونکہ ابھی جو وہ انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کی ہے. تقریباً یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مابین، اس کے بعد امریکہ نے اپنی پالیسی میں تھوڑی سی بلکہ خاصی میجر چینج لائے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا جو ہے وہ بلاکیٹ کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ بم گرنا تو بند ہو گئے ہیں، سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جنگ کے میدان سے معاشی میدان میں موو ہو گئی ہے. تو یہ جو ان کی نئی اسٹریٹجی ہے، اس سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خاصا فائدہ ہونے کی امید ہے. تو اب وہ جو ہے یہ جو پہلے وہ بہت ڈیسپریٹ تھے اس مذاکرات کو کمپلیٹ کر کے معاہدہ کرنے میں، لیکن اب ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا ہے حالیہ جو اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ کر رہے ہیں، بلکہ وہ گلوبل بلاکیڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایران کے جہاز جو ہے وہ انڈین اوشن یا پیسیفک اوشن یا جہاں پہ بھی ایران سے منسلک کوئی اگر بحری جہاز ہے تو امریکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیکن منصوری صاحب انہوں نے جب ابھی بیان دیا انہوں نے کہ ہم گلوبل قسم کی بلاکیڈ کر رہے ہیں، تو باقی دنیا جو ہے وہ کس طرح بچے گی کہ صرف ایرانی جہازوں کو چیک کرنے کے لیے ہر جہاز کو چیک کرنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا خیال آخری اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو ایران کے ساتھ آخر کار جو کہ زبانیں ہم کہتے رہتے تھے جب یہ بلاکیڈ کی تھی ایران نے، کہ آخری نقطہ یہی شاید ہو کہ ایران کو یہ الاؤ تو کر دیا جائے کہ وہ یعنی وہاں سے گزرنے کے لیے کوئی ٹیکس لے، لیکن اس میں شیئرنگ امریکہ چاہے گا. یہی ایک کاروباری طریقہ ہے یعنی ٹرمپ اڈاپٹ کر رہا ہے کہ پھر اگر آپ لیں گے پیسے تو آگے ہم پیسے لیں گے. تو پھر پوری دنیا چائنا ہے، روس ہے، یہ ملک کیا کریں گے؟ جی آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بہت سخت خلاف ورزی ہوگی اگر یہ انٹرنیشنل واٹرز میں انڈین اوشن پیسیفک اوشن میں جہازوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے یرغمال بنایا جائے. اور جو کہ آبنائے ہرمز ہے وہ جو ہے وہ ایران اور عمان کا جو ہے وہ ٹیریٹوری ہے، تو وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز نہیں ہیں، وہ دے بلانگ ٹو ایران اینڈ عمان. تو ایران جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگر ٹیکس لگاتا ہے تو شاید اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہو. جہاں تک میرے علم میں ہے یہ غیر قانونی ہوگا، مگر پھر بھی اس کے پاس گنجائش ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ بھی ایک لا ہے کہ جو ملک کو آپ نے حملہ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بہت نقصان کیا، اس کو جو ہے ریپریشن ملنی چاہیے. مطلب اس کی جو کہ اس کا سٹیٹس ڈرائیو سویز کی طرح ہے. جی نہیں، سویز کی طرح تو جس طرح مصر کا وہ اس پہ ہے ٹیریٹوریل رائٹ، یہ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایران کی جو ہے وہ ٹیریٹوری میں آتا ہے. دس از ایکسیپٹڈ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ٹیریٹوری آف ایران لیگلی. تو ایران کا حق تو اس پہ بنتا ہے، لیکن اس پہ اگر وہ ٹیکس لگاتا ہے تو شاید یہ بین الاقوامی ٹیکس تو انہوں نے امپوز بھی کر دیا، اس کی ریکوری بھی کر لی، اسٹیٹ بینک میں جمع بھی ہو گیا، یعنی انہوں نے ابتدا کر دیا. تو لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ اگر وہ مانیٹرنگ کے سسٹم کے تحت یعنی گزرنے میں چھوٹا ہلکا سا بھی لگا لیں تو لوگوں نے تو دے ہی دینا. میرا خیال ہے عام لوگ تو مزاحمت نہیں کریں گے سوائے امریکہ کے. آپ صحیح فرمائیں. دیکھیں جس طرح سے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ
یہاں سے یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس سے 20 سے 25% جو انرجی ہے، جو تیل ہے اور جو ایل پی جی ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. اچھا، اور ایک چیز لوگ اس کا ذکر نہیں کر رہے، یہ عموماً اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اسی گزرگاہ سے ہمارا جو فوڈ اسٹیبلٹی ہے وہ بھی منسلک ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ہماری سلفر ہے، یوریا ہے، وہ تقریباً 45 سے 50% دنیا کا جو کنزمپشن ہے یوریا اور سلفر کا، اور 25% امونیا کا، وہ اسی راستے سے گزرتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کھاد بنانے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے ضروری ہے. اگر یہ جو ہے یہ بند رہتا ہے تو دنیا میں فوڈ شارٹیج بھی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہی جو ہے وہ ہم کو، بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ ہمیں یہ جولائی اگست میں اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اگر کھاد جو ہے وہ اس کی سپلائی بند ہوتی ہے تو ایگریکلچر منصور صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. خیر صاحب، یہ تو ظاہر ہے ہم نے یہ رونا، ہم روتے رہتے ہیں کہ کھاد کی میں کمی ہو جائے گی، ہم نے کھ کرنا نہیں ہے. یعنی حالانکہ یہاں کا کھاد بنانے کے لیے سارا سسٹم موجود ہے، جس سے پہلے پوری ہم ضروریات پوری کر بھی رہے تھے کافی %. اچھا، اب آپ کی نظر میں یہ سوال تو وہی ہے اس وقت کہ آبنائے ہرمز ہو یا کوئی ہو، یہ جنگوں کی نئی اسٹریٹجی آ گئی ہے. ایکچولی امریکہ چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یورینیم کے اوپر سٹانس پہلے ہلکا سا 2 دن پہلے لیا تھا کہ ہم یورینیم کو ہمارے حوالے کیا جائے، پھر ان کا نہیں حوالے کیا جائے، ان لفظ کو ہمارا کاٹ دیا تھا جس طرح رشیا کو دے دیا گیا تھا ایک زمانے. یہی مسئلہ ہے یورینیم کا، لاسٹ ہے ان کی نظر میں پھنسا ہوا، یا یہ بہانے بازی ہے؟ کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ اور کس قسم کے ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں. بالکل آپ نے جائز سوال کیا، بلکہ ہر شخص کا یہ سوال ہے کہ یورینیم اور کبھی آبنائے ہرمز اور کبھی ٹریڈ، کبھی اکانومیز کی بات ہوتی ہے. اصل بات کیا ہے سر؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو گزشتہ 34-35 سال ہے نا، ہم اس کو ویتنام سے لے کے تو یہ عراق تک، اور پھر آخر میں پھر یہ اب جو وینزویلا ہوا ہے نا، اس کو بھی شامل کر لیں تو بہت صورتیں واضح ہو جائے گی. نمبر 1، 2 طریقے ہیں اس وقت امریکہ کے پاس جو یہ پوری صدی میں انہوں نے استعمال کی ایک طرح سے. ایک یہ ہے کسی ملک کے غداروں کے ذریعے وہاں پر بالادستی ہے، امریکی بالادستی، اور دوسرا طریقہ معاشی بالادستی جو ہے نا اس کا خواب دیکھنا. یہ 2 خواب دیکھے امریکن اسٹریٹجی نے اور تقریباً پورے کر کے بھی دکھائے ہیں. یہ شاید اس صدی میں، یہ جو 22ویں صدی 21ویں صدی گزر گئی، اب یہ اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکہ کی یہ دونوں پالیسیز، جس میں تھا کہ غداروں کے ذریعے بالادستی حاصل کرنا، وہ بھی ناکام ہوئی ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہ رضا شاہ پہلوی کے ایک صاحبزادے کو جو بالکل کہ جس کو ناپسند کیا جاتا ہے ایران میں، اس کو لا کے مسلط کریں، اس اپنے غداروں کی مدد سے، ایران کے غداروں کی مدد سے. یہ خواب امریکہ کا پورا نہیں ہوا. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری تھی معاشی بالادستی، کہ جی ہم کبھی ان کو اتنا مجبور کر دیں کہ ان کی جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ اس پہ اتنا مجبور کر دیں کہ یہ ملک اس قابل ہی نہ رہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور یہ اپنا دفاع کر سکے. یہ خواب بھی چکنا چور کر دیا گیا ہے. ٹائم لگا لیکن ہو گیا ہے. اب یہاں پر وہ ان کے پاس بہانے، بالکل آپ نے لفظ جو بہانے بولا ہے نا، میں کہتا ہوں جی کہ یہ ایک زبان آزادی عام ہو گیا اس وقت. تو یو ٹرن بھی کہہ رہے ہیں کئی لوگ. آپ ادھر سے آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں، وہ جب اس پہ وہ کچھ ایگری کرتے ہیں تو آپ وہاں پر انہوں نے کھول دیا. جی بالکل کھول دیا نا. جب اس پہ ایگری کیا آپ کے مطابق تو آپ نے وہاں ناکا کر دیا. یعنی ایک مکہ بھی دکھا رہے ہیں اور پیار بھی چتا رہے ہیں. مکہ اور پیار دونوں کبھی ساتھ نہیں چل سکتے نا. اسی طرح آپ نے یورینیم کی بات کی، انہوں نے اس پہ سرنڈر کیا، میں سمجھتا ہوں ایران نے ایک طرح سے، کہ جی ہم یورینیم جو ہے اس کی افزودگی کا عمل روک دیں گے. اور پہلے 5 سال، پھر انہوں نے 10 سال تک بھی ایگری کر لیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا جی کہ نہیں جی اب ہم نے اس کو حوالے بھی کیا جائے، اس پہ بھی ایگری کر لیا. اور اس کے بعد پاکستان جیسے ملک کے ایک بااعتماد رول کے باوجود آپ ایران کو 2 ہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. مکہ بھی مار رہے ہیں، کبھی اس کے پیٹ پر کبھی اس کے سر پر، اور ساتھ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیار بھی بہت آ رہا ہے کہ ایران ہماری ڈیل کو جو ہے نا. اس ایک بات یہ دیکھ لیں، یہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہماری ڈیل جو ہے نا، یہ ہماری پیشکش، کوئی پیشکش امریکہ کی نہیں ہے. پیشکش ہوتی ہے کہ آپ اسے کوئی آپشن دیتے ہیں، آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پیشکش کیسے ہو گئی ہے؟ آپ تو مسلسل اس سے مختلف ڈیمانڈز کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایسی پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے فیک ہے یا کچھ بھی ہے کہ ایرانی جو پاکستان کا ثالثی کردار ہے وہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر سوال پاکستان میں بھی آپ کے میڈیا کے توسط سے آتا رہتا ہے کہ ثالث کے طور پر ہم نے ان کو آبنائے ہرمز کہا کھول دو، ان کو کھول دی. وائی ناٹ کہ ہم امریکہ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ناکہ ختم کر دیں گے، یہ بیلنس کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریزرویشن ایران کے پاس ہیں ابھی،
کہ دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسی مطالبے ہونے چاہیے تھے. سر یہاں یہ ضرور آپ یاد رکھیے کہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا اس کی ایک مدت ختم ہو رہی تھی اور اس کی توسیع کے لیے سالس نے ہی کردار ادا کیا اور اس کو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایکنالج کیا ہے کہ میں نے یہ جو پاکستان ہے بہترین کردار اس لیے گنا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا جب اب آج بھی ہاں یہ سوال بھی ساتھ ہی لے لیں کہ اس نے پہلے کہا میں ایٹم استعمال نہیں کروں گا. آج اس نے کہا کہ ایک برا خیال نہیں ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کو بچانا ہو اور امریکہ کو بچانا ہو تو خیال برا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سر نہ ہی مڈل ایسٹ کو کوئی تھریٹ ہے نہ اس وار سے پہلے تھریٹ تھا انہیں کبھی, نہ ہی امریکہ کو کوئی تھریٹ ہے. کبھی بھی ایران نے امریکہ پہ براہ راست کوئی حملہ نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بات تو اسرائیل کی ہے جس کے اکسانے پر امریکہ جو ہے نا اس جنگ میں کودا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہر امریکی شہری اس وقت کہہ رہا ہے. پورے امریکہ میں جو گیلپ سرویز ہوئے ہیں ان کے سینیٹرز ٹم کین, ان کے مارک وارنر, اب کون سے دیکھ لیں اتنے مارک وارنر اتنے پرانے ڈیموکریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وار آف چوائس تھی. یہ تو کبھی تھی نہیں, یہ امریکہ کی کبھی وار نہیں رہی. منصوری صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹرمپ وہاں کیا دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں جہاں اس وقت موجود ہیں, کیونکہ کچھ لوگ اس کو ناقابل شکست امریکہ کو مانتے رہتے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ہر ملک سے وہ باقاعدہ طور پر نکلا اور شکست کھا کے نکلا. ایسی بات نہیں ہے, ویتنام سے لے کے افغانستان تک اور سوائے اس کے وینزویلا کی اس کی سکسیس ہے. اب اس نے جو یہ بات کی جنگ عظیم کے بعد 4 کروڑ آدمی مر گیا تھا, اس طرح کے پریزیڈنٹ کو جب یہ بات کرتا ہے کہ ہاں یہ خیال برا نہیں ہے ایٹم کا استعمال کرنا, تو کیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پریشر ہے یا واقعتاً کوئی ایسا اس کے ذہن میں ہے کہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں میں اس ضمن میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اکثر تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ جو ہے وہ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں جو ٹرمپ کہتا ہے. اچھا میں ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ اس کے ذہن میں وہ اس کو عمل بھی کر سکتا ہے اور کرنے کا اس کے ذہن میں ارادہ ہے, وہ نہیں کرتا یہ الگ بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اپنے بیانات چینج کرتا رہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اچھا یہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی کمزوری ہے, میرے خیال میں یہ اس کی اسٹریٹجی ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. وہ اتنے متضاد بیان دیتا ہے کہ جو مخالف ہے اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں جائے گا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس پہ بہت ان کو اعتماد کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. تو یہ دونوں باتیں, اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایٹم بم کے حوالے سے بات کی, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سویلائزیشن ختم کر دیں گے ایران کی. اچھا دیکھیں سویلائزیشن جنگ جب ہوتی ہے تو وہ حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے, سویلائزیشن جو ہے وہ عوام ہے. سویلائزیشن جو ہے, میری سویلائزیشن کیا ہے جناب, میری زبان ہے, میری جو ہے وہ جو میری اقدار ہیں, میری ویلیوز ہیں اور میرا تمدن ہے, میری ثقافت ہے, یہ میری سویلائزیشن ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ میری سویلائزیشن جو ہے وہ ختم کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 90 ملین لوگوں کا ملک ہے یہاں پر کوئی جو ہے وہ نام لیوا نہیں رہ جائے گا, نہ وہ ان کی جو اقدار ہیں, ثقافت ہے, جو سب کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں اس کو لائٹلی نہیں لیتا, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھریٹ ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اچھا اب یہ بھی ہے کہ دیکھیے ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ مختلف آڈینس کے لیے ہوا کرتے ہیں. صبح میں وہ بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے لیے کہ آئل کی پرائس اسٹیبلائز ہو جائے, اسٹاک مارکیٹ اسٹیبلائز ہو جائے. پھر وہ بات کرتے ہیں اپنا جو میگا بیس ہے اس کے لیے کہ میگا بیس کو ایک الگ میسج ہے کہ جی ہم بہت اسٹرانگ ہیں, ہم تو جیت چکے ہیں, ہمارے جو ہے نا وہ ساری دنیا ہمارے جو ہے وہ تابع ہے. یہ میگا بیس کو انرجائز کرنے کے لیے ہے. پھر اسی طرح سے مختلف میڈیا کے لیے تو یہ جو پیغامات ہیں پورے دن جو آپ ان کے ٹروتھ سوشل پہ دیکھتے ہیں, یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور مختلف آڈینس کے لیے مختلف بیان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ ذرا بتائیے کہ ادھر بریک کر جانا کہ کیا آپ اور امید ہیں کہ کل جمعہ والا دن یعنی مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے, سیکنڈ یعنی سیٹنگ ہو جائے گی؟ جی میں اس کے سلسلے میں صرف یہ کہوں گا کہ
میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے، کیونکہ دیکھیے دونوں ممالک جو ہیں ان کے یہ حق میں ہے. دیکھیے ایران جو ہے وہ اس نے اپنے اہداف اچیو کر لیے ہیں، امریکہ نہیں کر پایا، لیکن اس سے زیادہ آگے ان کو اہداف حاصل ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیے ایران کا جو ہدف تھا ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایران کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ہم جو ہے بہت مضبوط ہیں، ہمارا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس بہت مضبوط ہے، اور وہ ہمارے پاس پیٹریاٹ میزائل ہیں اور تھرڈ میزائل ہیں، اور یہ سارا ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے نہ آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے نہ ہم کمزور ہیں. تو یہ ایک جو تھی یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی. اچھا، اور دوسرے دو اہداف جو تھے وہ یہ تھے کہ ایران کو پتا تھا کہ اس نے جنگ تو جیتنی نہیں ہے. دیکھیں یہ امریکہ اور اسرائیل بہت بڑی عسکری قوت ہیں اسرائیل کے ایران کے مقابلے میں، اور بہت بڑی اقتصادی قوت ہے. تو ایران کیا چاہتا تھا کہ وہ ان کو مجبور کرے، پریشرائز کرے دو چیزوں پر. ایک تو ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے، دوسرا یہ اکنامک پریشر. اچھا، پولیٹیکل پریشر تو آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا جو ہے وہ اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. جب امریکہ نے درخواست کی تمام نیٹو ممالک سے اور ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، ایون چائنا سے کہ آئیے اور ہماری جو ہے مدد کیجیے آبنائے ہرمز کھولنے میں، تو ایک ملک نہیں آیا. تو یہ دیکھیے ان کے پریشر جو تھا وہ کام آیا. اچھا، اور دوسرا یہ کہ آبنائے ہرمز انہوں نے بند کر کے ایسا اکنامک پریشر ڈالا کہ تمام دنیا جو ہے وہ اس وقت درخواست کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے ختم کیا جائے. تو ایران کے جو اہداف تھے وہ تو اس نے مطلب بہت اچھی طرح سے کر لیے. امریکہ جو ریجیم چینج چاہتا تھا اور بغاوت چاہتا تھا ایران میں، اور اس طرح کے جو بھی اہداف تھے، دیکھیے امریکہ جو ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں they have won the battle but they have not won the war. وہ تمام جھڑپیں جو ہے نا وہ امریکہ نے جیتی ہیں، لیکن وہ جنگ نہیں جیت پائے ہیں. جھڑپیں تو ساری وہ جیت گئے ہیں، مطلب کوئی بھی بڑی اچھی یہ لاسٹ لائن آپ کی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین ہم شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. موضوع یہی رہے گا. ابھی ہم سولر پر بات کریں گے کہ حکومت پاکستان نے عوام کے لیے ایک نیا تحفہ دیا ہے. روزانہ مہنگائی، روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اب انہوں نے سولر کے اوپر رجسٹریشن کے لیے بھی ایک حکم جاری کیا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے سینئر ترین رہنما چودھری منظور صاحب، اور امریکہ سے عارف ظفر منصوری صاحب ہیں، اور خواجہ حسن صاحب لاہور سے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. سید صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، ایک تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کل ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ خوشخبری ملے گی، کیونکہ دوسرا سیشن جو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کا ہو رہا ہے، ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ رات تک پہنچ جائے گا، یہ خوشخبری ہے. دوسری طرف امریکہ نے کہ صدر نے کہا ہے، پہلے کل اس نے کہا تھا کہ ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج اس نے کہا یہ خیال برا نہیں ہے. آپ پارٹی موقف دینا چاہیں یا اپنے طور پر اینالائز کریں، عوام سنیں؟ دیکھیے اس پہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس پیس ٹاکس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں، جو بھی پاکستان کی کوشش ہے اور خطے میں امن چاہتے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اور ریجن کے اندر، دنیا کے اندر ایک بقائے باہمی کا جو اصول ہے اس کے مطابق ایک چاہتے ہیں. پاکستان کا رول بھی اس میں اس وقت اچھا رول ہے، اس کو بالکل سب سراتے ہیں. باقی آگے دیکھیں ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو ابھی وہ پورا ڈیلیگیشن تو نہیں ہے، صرف جو فارن منسٹر ہے ایران کے وہ اکیلے آ رہے ہیں. نہیں، دیکھیں صدر ٹرمپ نے پرسوں کہا تھا کہ جمعے کو آپ خوشخبری سنیں گے، اسلام آباد میں دستخط ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ہمیں کوئی کنکلوژنز پہ جمپ ابھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی دیکھنا چاہیے کہ وہ آتے ہیں، چونکہ ابھی جو میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ عمان بھی جائیں گے اور وہ ادھر روس بھی جائیں گے، تو وہ ابھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے آ کر چیزیں آگے بڑھتی ہیں. سو بیسٹ فار دا ہوپ فار دا بیسٹ اور بیسٹ. سر ایکچولی امریکہ چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ جب انہوں نے یورینیم کے متعلق بات کی تو انہوں نے پہلے اس کی کم کر دی ہوئی ہے کیپیسٹی کو 3% تک لے آئے، پھر انہوں نے کہا ہم 10 سال نہیں بنائیں گے، پہلے 5 سال تھا، پھر آپ نے ہرمز انہوں نے کھول دیا. ایکچولی ان کے مطابق بڑھتے جانے چاہتا کیا ہے امریکہ؟ جنگ طول دینا چاہتا ہے؟ یہ تو امریکہ والے بتائیں گے وہ چاہتے ہیں. نہیں آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی لینا چاہیے. یہ مشکل مذاکرات ہیں، یہ کوئی آسان مذاکرات نہیں، آسان چیزیں نہیں ہیں. امریکہ ایک اگریسر کے طور پر اگر آیا ہے یہاں پر
اگریشن کی ہے امریکہ نے اسرائیل نے, اور یہ اسٹیٹ فارورڈ مذاکرات بھی نہیں ہے. اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان بھی مذاکرات نہیں ہے, ایک تیسرا ملک بھی ہے جس کا نام اسرائیل ہے جو کہ اسپوائلر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی ایک نشست میں, ویسے میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو پیچھے ہوا اس طرح سے مذاکرات ہوتے تو نہیں ہیں. مذاکرات تو پہلے نیچے ٹیمیں جو آتی ہیں وہ چیزیں کو نیگوسیشنز کرتی ہیں, قریب لے آتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میجر لوگ آتے ہیں اور وہ جب سائن کرنے آتے ہیں. امریکہ کو کوئی جلدی ہے بیسیکلی, تو امریکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہتر پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتر پوزیشن میں دکھایا جائے, یہ ایشو. صحیح ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں لوکل اپنے پاکستان کے اوپر. اس وقت پاکستان کی حکومت سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے. پہلے یار بے روزگاری کا وہ برا حال ہے, یعنی فیکٹریاں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری نہیں ہے, 1.5 لاکھ بندہ نکال دیا گیا. آپ کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ نوٹ, تو کیپیسٹی آف پرچیز لوگوں کی بالکل ختم ہو گئی ہے. نئی پرائیویٹ سیکٹر چلے گا تو نوکریاں نکلیں گی. تو اس ساتھ سولر جو اس پر ٹیکس لگا دے, اس پر کیا آپ کا موقف ہے؟ یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک ڈبیٹ ہے جس کو یہ پاور سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت ہی بری طرح سے چیزیں کی ہیں. جو معاہدہ کیا ہے وہ بالکل بہت اس وقت. ہاں جی, آپ کی آواز تھوڑی مدھم ہو گئی ہے, آواز مدھم ہو گئی ہے. بلوں اور یوٹیلٹی بلز کی وجہ سے ہوا 50% جو اضافہ ہے وہ اس وجہ سے ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. 2000 میگا واٹ سندھ میں کوئلے سے سستی بجلی آئی ہے, اس کی چانس. اچھا, تھوڑا سا برآمدے میں تھوڑا سا سگنل کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, پلیز. یہ یہاں پہ پرابلم ہے جی, یہ سگنل کا ایشو رہے گا. اچھا, یہ کہ کیا آئی پی پیز کے پیسے پورے نہیں ہو رہے, یا لوگ گیس سے کے بھی 15 بلین دے رہے ہیں مہینے کے, کہ صبر نہیں آ رہا حکومت کو کیا کرنا چاہتی, کیا جیسے امریکہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ادھر؟ ہم تو لوگوں کو بس لوگوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ اس وقت دیکھیے نا, یہ جو ابھی بے روزگاری کی جا رہی ہے, 37,000 کے قریب جابس ادھر سے ختم کر دی گئی ہیں. 2-2.5 لاکھ سن رہے ہیں کہ یہ یہاں سے 1.5 لاکھ ہے سر, 1.5 لاکھ تک پہنچی ہے سارے پاکستان. نہیں, وہ مرکز میں ابھی تو پروسیس میں ہے نا یہ سارا. اچھا, وہ جابس ہی ختم کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, جابس ہی ختم کر رہے ہیں. پھر فلڈ نے جو پریشر ڈالا ہوا ہے آپ کی اکانومی پہ, اس کی وجہ سے جو بے روزگاری ہوئی, اوپر سے مڈل ایسٹ کا جو بحران ہے اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں سے بے روزگار ہو کر آ رہے ہیں. یہ ایک طرح سے بہت خوفناک عمل ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں یہاں سے, اوپر سے آپ لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں, تو کس طرح سے یہ ساری صورتحال آگے کیسے بڑھ سکتی؟ تو چور صاحب یہ جو حکومت لیتے ہیں, مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ برطانیہ کی جو وزیر اعظم تھی, آپ نے یہ یاد 2022 میں, اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ 22 دن بعد چلی گئی تھی. میں بھی وعدہ کر کے نہیں ہو سکا. کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں کام ہوتا تو یہ کر کے چھوڑنا ہے, یا کہ وہ حل عوام کے لیے کوئی رہ گیا ہے کہ نئے لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, بے روزگاری ہے لوگ. ان کے نزدیک تو یہی حل ہے نا جی, یہ جو نیو کونس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. وہ تھوڑے لوگوں کو امیر کر رہے ہیں اور زیادہ کو غریب کر رہے ہیں. غربت بھارت میں فرق جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک پالیسی ہے باقاعدہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ تباہی ہو رہی ہے. دوسری طرف عمارت میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کسی سینٹرز میں جائیں, شاپنگ مالز میں جائیں, وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جو امیر طبقہ ہے اس کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے, جو غریب ہے وہ اور غریب تر ہو رہا ہے. یہ ایک پالیسی ہے باقاعدہ. دوسرے طرف سے ایک اور بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے لوگ غریب آدمی اپنے روزگار پر جو 30-35 ہزار والا نہیں جا سک رہے, 1 لیٹر تیل بھی نہیں ڈلوا سکتے. اچھا, یہاں اس قسم کی تو سبسڈی ہے نہیں, یا سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہے, تو یہ جو ریڑیاں, یہ پیرا, یہ دوسرا تیسرا, یہ زیادہ ہی کچھ سختی نہیں کر رہے کہ شام کو بھی 8 بجے بند کر کے لوگ روزگار کے لیے یعنی بھاگ دوڑ میں ہی بات مصروف. مجھے لگ رہا ہے کہ کریں کیا, سڑک پر جائیں تو موٹر سائیکل پکڑا جاتی ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے بے روزگاری پھیلائے گا, بس اس کے لیے. اچھا جی, چلو سر, بہت مہربانی, تھینک یو. کسی دوست نے جی بات کریں جو ہے وہ
बिजली बंद, 8 बजे शॉपिंग मॉल बंद, 9 बजे गैस बंद और 10 बजे होटल और खाने वाले सब कुछ बंद। सर जी। चलिए तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं टाइम दिया। जी खालिद साहब आप इस पर आगे बढ़ें जी। कि ये जो है कोई रिलीफ का तो मसला ही नहीं। मैं आप समझ सकते हैं कि कनाडा जो मुस्लिम मुल्क नहीं है, वहाँ मेरी 2 बेटी रहती है, तो उनकी एक मैं उनको मिलने वाले तो मैं उनको पूछा कि एक बेटी उनको 2-3 साल की है, तो इसका खर्चा हुकूमत देती है, तो मैंने कहने तो उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि वो खर्चा ना करे तो मैं सुन के अगर करोड़ रुपए अकाउंट में है। बच्चा ये इंसान की इज्जत तो की जाती है। यहाँ मुझे बताइए कि छोटे बच्चों के लिए क्या है, बूढ़ों के लिए क्या है, जो कमाना चाहता है घर का मर्द उसके लिए क्या है, रुकावटें हैं तो फैक्ट्री के लिए रुकावटें, चलाना वखरा मुसीबत है। ये 8 बजे बंद, 6 सड़कों के ऊपर पुलिस घेर के खड़ी है मोटरसाइकिलों को, ये कुछ क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मुझे बताइए कि करना क्या चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात तो ये है कि ठीक है, हम सबकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक, क्योंकि अब एक्सपोजर का दौर है ना, हर एक को पता चल गया सोशल मीडिया के थ्रू कि कनाडा में लाइफ कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में कैसी है, और हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, भाई बेटे वगैरह कजन, कोई यूएसए में कैसी है, यूके में कैसी है, और हम उसको बड़ी एक हैरत से देखते हैं कि क्या इंसानों के साथ ऐसे लोग भी हुकूमतें पेश आया करती है। तो हमारे यहाँ मसला क्या है? हमारे यहाँ नंबर 1 मसला तो ये है कि हम समझते हैं कि गलती तस्लीम ही नहीं करनी। जब आप किसी चीज को गलती को मानेंगे नहीं तो उसकी दुरुस्तगी का क्या सवाल है जी? फिर तो आप कहेंगे जी सब कुछ ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ऊपर अशराफिया है कह लें, या जो भी अरबाब इख्तियार, अशराफिया कहते हैं, बदमाशिया कहते हैं आप, अयाशिया बदमाशिया कुछ भी आप नाम दे लें, ये बात तो ये है कि मैं तो कहूंगा जी अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार जिनके पास ताकत है, अच्छा। जो पावर कॉरिडोर्स में रहते हैं, उनका ये ख्याल है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, चाहे उसके कितने भी। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देना चाहता हूं। देखें, आप 2-3 चीजें देख लें कि स्मार्ट लॉकडाउन जो होता है, इसका मकसद ये होता है कि आप कौमी सतह पर कोई बचत कर सकें। स्मार्ट लॉकडाउन या 8 बजे बंद करना, ये मुख्तलिफ चीजें, पेट्रोल को महंगा, ये सारा कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का हिस्सा है। तो इसका मकसद था कि कौमी सतह पर कोई बचत हो सके। तो आप ईमानदारी से बताइएगा, और जितने भी लोगों ने इसमें बात की है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी, कि ईमानदारी से बताइएगा क्या कोई बचत हुई? क्या किसी ने अपना एसी चलाना सरकारी दफ्तर में या सरकारी घरों में कम किया? क्या किसी ने कोई पेट्रोल सरकारी इस्तेमाल करना कम किया? क्या किसी ने कोई और कमी लेके आया उसमें? नहीं। आज आगे क्या हुआ कि वो चीज जिससे आपके प्राइवेट सेक्टर से जो रोजगार चलता है, जो एक निजी शोबा होता है आपका, दुनिया में याद रखिएगा सर कि दुनिया में 70% रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। हुकूमतें तो 30-35%, बहुत बड़ी हुकूमत होगी तो 40% के करीब रोजगार दे पाती है, वरना 60-70% रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में देना होता है। आपने प्राइवेट सेक्टर को कद नाटका बंद कर दिया है। आप देखें, गुज़िश्ता जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो पैटर्न चीफ है, उनकी आप 10 लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है निकाल लें, वो क्या कह रहे हैं। या SIFC के जो डॉक्टर गौहर एजाज है, वो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो कह रहे हैं हमें बिजली हमें 9 सेंट पे दी जा रही है, वो कह रहे हैं शरह सूद सिंगल डिजिट पे लेके आप नहीं कर रहे उस पे, वो कह रहे हैं जी कि हमारा सारा जो है ना हुनरमंद जो अफरादी काबिलियत है वो सिस्टम 3 की है, सिस्टम 4 चल रहा है दुनिया में, वो नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं जी कि हमें जो है ना एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें हम अपनी फैक्ट्री को चला सके। आपने वहां पीरा फोर्स जिसका भी हमने जिक्र किया, और पता नहीं कौन कौन से महकमे, एक आम छोटा सा एक काम करने वाला जो रेडी वाला, उसके भी पीछे चढ़ा दिए आपने। अभी ये ईद उल अज़हा आ रही है, तो आप देखें, मैं लाहौर में पैदा हुआ, मैंने तो बचपन से लाहौर में देखा है कि सड़कों गलियों या कहीं वाद रोड था, चमुर्जी था, कोई भी इलाका देख लें, वहां पर कहीं ना कहीं पर कोई जौहर टाउन या कुछ सदनाबाद, सब जगहों पर कहीं ना कहीं जो है ना जी वो जानवर जो लाए जाते थे। आपने मंडियां कायम कर दी, कहीं ना कहीं लोगों को आसानी से वो मिल जाते थे घरों में। अब आप देखिए पीरा फोर्स उसके पीछे भी होगी, उन लोगों को भी पकड़ेंगे आप जाके, उनके कुछ जानवर छीनेगा तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपने कितनी लाख रेडी पंजाब में, कहते हैं लाहौर में आप देख लें कितनी लाख रेडी और वो चीजें जो आपने लोगों की इंपाउंड करके कहा जी वापस ही नहीं करनी। देखें, सरकार किसी की कोई चीज जब्त करती है, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको हमेशा के लिए ले लेंगे। कितने वकीलों ने जाके अदालतों में जाके पिटीशंस की हैं, कितने लोगों ने दरखास्तें दी हैं, कितने लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, उनके एडवाइजर्स को दरखास्तें दी, चीफ मिनिस्टर को कि जी हमारी रेडी देखे ना, एक कहता है मंसूर साहब ये बताइए कि आप देख रहे हैं खालिद साहब चूंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो वो आपको बात बता रहे हैं
یہاں جس ملکوں میں ایزمنٹ ہے یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں تو بہرحال کھاتا ہے کہ چلو جی یہ پاکستان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں تو کمپیریزن کریں کہ کیا وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اقبال صاحب یہ کمپیریزن جو ہے وہ جو ہے فیئر نہیں ہوگا اگر میں یہ کمپیریزن کروں کینیڈا امریکہ آسٹریلیا سے پاکستان. ویجز بھی بہت زیادہ ہے, ویجز بھی زیادہ ہے جی بہت زیادہ ہے, اور یہ ممالک کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے. ہم تو 2023 میں تقریباً دیوالیہ ہوتے ہوتے بچے ہیں, تو ہماری تو معیشت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. تو دیکھیں میں یہ جو ہے اس پہ خواجہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, اور یہ جو مسائل انہوں نے بتایا, خاص طور پہ یہ جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے, بجلی اور وہ تمام مسائل, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی. یہ دو جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے معیشت اور خرابی کی طرف جا رہی ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, اچھا یہ بات میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت پس رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ زندگی مشکل سے مشکل, ہر آنے والا دن جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. آپ جو بھی چیز لے لیجئے, یہ پیٹرول کی پرائس لے لیجئے, اشیاء خرد و نوش لے لیجئے, جو بھی سامان آپ لے لیجئے, مہنگائی جو ہے وہ ان کے لیے اس سے باہر ہے. لیکن میں یہاں پر ایک اور بھی رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ یقین مجھے ہے کہ حکومت بہت کچھ اور مزید کر سکتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, لیکن جو کہ آپ 1 سال 2 سال کا یہ پیریڈ دیکھیے, اس میں پاکستانی جو معیشت ہے اس میں جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں خاصی بہتری بھی آئی ہے. ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. لازم آتا ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر کو آپ جو ہے نا وہ جب تک عوام کے پاس نہیں پہنچتی یہ جو وہ ہے اس کا مطلب یہ صرف آپ خوش ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ کے, لیکن یہ کہنے کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت جو پہلی دفعہ اس نے $400 بلین جو ہے کراس کیے ہیں. ہمارا جو افراط زر تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا تھا, اب وہ نیچے آ گیا. نہیں سر, ریمیٹنسز ہیں. یہ کہاں ہم نے تو ہمارے سے 20 ارب ڈالر نہیں لایا جا رہا باہر سے. آپ کی بات صحیح ہے. اچھا مگر یہ بھی ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی بڑھ گیا, 20% اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا جو کہ یہ ترسیلات زر ہیں اس کو اب ریکارڈ لیول پہ آ گیا, تقریباً ہم 40 بلین. تو وہ حکومت نے کچھ نہیں کیا سر, وہ تو ہمارے بھائی بچے جا کے وہاں محنت کر کے وہاں اپنے گھر والوں کو ڈالرز بھیج رہے ہیں جن کو اڑا رہے ہیں. اس میں حکومت نے کیا کیا ہے, اس میں حکومت کا کیا کمال ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے. اچھا پھر ہمارا جو روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے وہ 9 بلین پہ. اچھا پھر اب یہ بھی دیکھیے کہ جس طرح ہمارے جو کہ وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب, وہ پچھلے دن امریکہ تشریف لائے تھے. یہاں پہ انہوں نے IMF سے, ورلڈ بینک سے اور گلوبل انویسٹر سے ملاقاتیں کی. 1.3 بلین اچھا وہ انہوں نے ریز جو ہے وہ امید ہے کہ مل جائے گا پاکستان کو. لیکن ایک اور چیز بھی دیکھیے جو پاکستان گورنمنٹ نے کی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سراہنا چاہیے. انہوں نے ابھی ایک بانڈ جو ہے پانڈا بانڈ جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں جو کہ چائنیز کرنسی یوان میں ہوگا. اس میں ابھی 250 ملین جو ڈالر ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں. اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈالر کے اوپر مکمل انحصار کے بجائے وہ یوان اور ڈالر دونوں اب جو ہے وہ اس میں ڈیل کر سکے گی, جس سے کہ یہ جو یہ جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی جو ایک بہت ہمارے لیے بہت اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈوئل اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خوشحال بات ہے. میں آپ سے ہرگز ختم ہو گیا, آخری لائن بتا دیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا مجھے پروڈیوسر. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کچھ چیزیں اچھی بھی کر رہی ہے, ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. پاکستان کے بہت مسائل ہیں اور پاکستان جو ہے اس کے سب سے بڑے مسائل تو یہی ہے نا, دیکھیں آئل کی پرائس اتنی بڑھ گئی, ہمارا جو بجٹ ہے وہ 3 گنا بڑھ جائے گا, پھر آپ کے سونامی آنے والا ہے وہ اس کا امکان ہے. بہت شکریہ منصور صاحب. ناظرین یہ خیالات تھے ہمارے پینل کے. صورتحال یہ ہے, یہ جو اشاریے اور جس طرح حکومت ہے معاشی اشاریے, GDP اور پانڈا اور غیر پانڈا, یہ پانڈا کیا ہوتا ہے اس کا کرتے ہیں. صورتحال تو لوگوں کے چہروں پر لکھی جا چکی ہے. اب لکھیے, آپ پڑھ لیں روز جا کے. ہمارا $100 وہاں کا 35,000 روپے بن جاتا ہے, اور پاکستان میں 35,000 سے زیادہ تنہا 80% لوگوں کی نہیں ہے. تو دوسرے ملکوں کے بارے ہم نہیں کرتے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ہوٹل بھرے ہوئے, ہوٹل میں جو کوئی غریب آدمی دکھا دیں. کچھ لوگ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, ایک بھی گاڑی مجھے کسی غریب کو دکھا دیں.
हालात को मैनिपुलेट या ट्विस्ट करना हुकूमत का काम नहीं होता, लोगों को ईजमेंट देना है और लोगों को रियासत के जो फ़राज़ हैं वो अंजाम देने हैं। पाकिस्तान के अवाम बहुत तंग है, इनका हल तलाश करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।